नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो माय डियर, आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अल-बकरा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 189 और 190 का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। पहले तफसीर, बाद में लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। यसअलूनका अनिल अहिल्लाह कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नए चांदों के मुतल्लक पूछते हैं। आप फरमा दें कि वो लोगों के लिए और हज के लिए वक्त मालूम करने के जरिए हैं, और नेकी हरगिज ये नहीं कि घरों में उनकी पिछली तरफों से आओ, बल्कि नेकी तो ये है कि जो बच जाए, यानी कि नाफरमानी से, गुनाह करने से बच जाए, और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, यानी हीले तलाश ना करो। एक ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले चांद के बारे में वजाहत फरमाई, उसके बाद फरमाया कि नेकी क्या है। नेकी तो ये है कि जो अल्लाह का हुक्म माने, नाफरमानी करने से बच जाए। तो हर माह के शुरू में जो नया चांद नजर आता है, उसके मुतल्लक लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि उसका क्या मकसद है, चांद क्यों घटता है, बढ़ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि चांद का घटना और बढ़ना औकात मालूम करने के लिए है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बहुत ही बड़ी कुदरत रखी है कि चांद के जरिए वक्त का, तारीख का पता चलता है। इसी से हर महीने की इब्तिदा और इंतहा होती है, यानी इसी के जरिए से महीना शुरू होता है और इसी के जरिए महीना खत्म होता है। नए चांद नजर आने से हर माह का तयन होता है, और इसी चांद के जरिए हज, रोजा, इफ्तार, कर्ज, उजरते, माहवारी के अयाम, औरतों की इद्दत और बहुत सी शर्तों की मुद्दत मालूम हो जाती है। फरमाया कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये हज के लिए वक्त मालूम करने के जरिए हैं। जैसे कि सूरह यूनुस में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी जअलश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरा वक़द्दरहू मनाज़िला लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब, कि वही है जिसने सूरज को तेज रोशनी और चांद को नूर बनाया और उसकी मंजिलें मुक़र्रर की ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम करो। चांद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सिर्फ एक ही जगह जिक्र नहीं किया, इसकी वजाहत एक ही जगह नहीं की बल्कि और जगह भी की है। जैसे कि सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। और आगे सूरत अल-बकरा में भी आएगा कि अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज चंद महीने हैं जो मालूम हैं। चांद के हिसाब से महीना 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है, यानी या 29 डेज का होता है या 30 डेज का होता है। तो 29 दिन से कम का नहीं होता और 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अनपढ़ कौम हैं, ना हम लिखते हैं और ना हिसाब रखते हैं। महीना इतने दिन का होता है और इतने दिन का, यानी कभी 29 दिन का और कभी 30 दिन का। और दोनों की तादाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से बताई। 29 दिन की तादाद बताते वक्त आपने 30 मरतबा अंगूठे को बंद कर दिया था। ये बुखारी में मौजूद है।
چاند کا ہمارے دین کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، تو دو احادیث اور پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ کھولو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو تو مہینہ کے دنوں کی تعداد 30 پوری کر لو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور عید کے بارے میں ہے کہ سیدنا عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چچاؤں سے بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں کہ ایک قافلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قافلہ والوں نے گواہی دی کہ انہوں نے شام کو چاند دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ روزہ افطار کریں اور دوسرے دن صبح کو عیدگاہ جائیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ گواہی کسی معتبر انسان کی سچ بولنے والوں کی مانی جائے گی۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں دروازوں کے پیچھے سے آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں ایام جاہلیت کی ایک لغو رسم کی نشاندہی کر کے اس کا خاتمہ کیا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انسان جب حج کر کے آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے اس دستور کی خلاف ورزی کی اور وہ دروازہ کے گھر میں داخل ہو گیا تو اس پر اس کو آر دلائی گئی، یعنی لوگ باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ نیکی تو یہ ہے کہ جو ڈرے، جو بچے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کہ دروازے سے آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سی قوموں کا یہ رواج تھا کہ جب وہ سفر کے ارادے سے نکلتے پھر سفر ادھورا چھوڑ کر کسی وجہ سے اگر وہ گھر واپس چلے آتے تو گھر کے دروازے سے گھر میں نہ آتے بلکہ پیچھے کی طرف سے چڑھ کر آتے، جس سے اس آیت میں روکا گیا۔ محمد بن قاب فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا، یعنی گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے، پیچھے کے دروازے سے آتے تھے۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عیدوں میں بھی یہی دستور تھا جسے اسلام نے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانا، اس کا ڈر دل میں رکھنا، یہ چیزیں ہیں جو اس دن کام آنے والی ہیں جس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور پوری جزا سزا پائے گا۔ تو یہ گھر کے پیچھے سے آنا، دروازے سے نہ آنا جاہلیت کے دور میں تھا۔ اس رواج کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کرنا تھا، تو ایک صحابی سے یہ غلطی ہوئی، اس کو لوگوں نے خیر غلطی کہا کہ وہ سامنے کے دروازے سے آ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں یہ دستور تھا کہ احرام میں اگر ہوتے تو گھروں کی پشت کی جانب سے آتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جاہلیت کے رواج کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آگے سے آؤ، یہ پیچھے سے آؤ، اپنے سامنے کے دروازے سے آؤ، یہ پیچھے کے دروازے سے آؤ۔ نیکی تو بلکہ یہ ہے کہ جو بچ جائے، جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جائے۔ آگے آیت نمبر 190 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو اس آیت میں مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں میں ذرہ قوت آئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ اب دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لیکن زیادتی نہ کرو، یعنی جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ تمہیں جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے جنگ نہ کرو۔ مثال کے طور پر عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، پاگل، بچے، گرجوں میں رہنے والے
اور ایسے لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہے انہیں قتل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ ایسے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، اور عورتیں، بوڑھے، بچے، پاگل، یہ سب بے بس لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سے قتال کرو، ان سے جنگ ضرور کرو جو تم سے جنگ کریں، یقاتلونکم۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئے تو کفار لڑائی پر آمادہ ہو گئے۔ حج کے بیان کے ساتھ لڑائی کے حکم کی مناسبت یہ ہے کہ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو مسلمانوں سے آمادہ قتال ہوں، بلکہ جنگ کی ابتدا کر چکے ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ یہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور فرمایا تم زیادتی مت کرو، ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جنگ کی ابتدا تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی زیادتی ہے۔ جب وہ تم سے جنگ کریں تو آپ بھی ان سے جنگ کریں، اور جو عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے، ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آپ سے جنگ نہیں کر رہے۔ تو اسی طرح بغیر کسی وجہ کے درخت کا کاٹ دینا یا جلا دینا، جانوروں کو مار ڈالنا، یہ سب بھی زیادتی ہے۔ جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہیں، باہر ہیں تو آپ ان کو مار نہیں سکتے، گھر میں ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے گھر سے بھگا دینا زیادہ ضروری ہے، لیکن پھر بھی اگر نہیں بھاگتے، جیسے کہ ایسے کیڑے مکوڑے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے کھانے کے لیے زہریلے ہو سکتے ہیں، تو پہلی آپشن تو ہونی چاہیے کہ ان کو گھر سے کسی طرح بھگا دیں، دوسری آپشن مار دینے کی ہے، یا پھر کسی چیز کے ساتھ اٹھا کے باہر پھینک دیں، مارے مت۔ سب سے آخر آپشن مارنے کی آتی ہے، لیکن باہر اگر ہیں تو باہر آپ ان کی جان نہیں لے سکتے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، کسی کتے بلی کو نہیں مار سکتے، کیونکہ وہ بے بس جانور ہوتے ہیں۔ جانور جو ہوتے ہیں ان کا انسانوں کے اوپر کوئی زور نہیں ہوتا، تو ان کو مارنا نہیں چاہیے، یہ ظلم ہے جس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑو، جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، یعنی وعدہ خلافی بھی نہ کرو، نہ مسئلہ کرو، اور نہ بچوں کو قتل کرو۔ تو جب ہم غیر مسلم سے یا اسلام کے دشمنوں سے بھی زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، جب تک کہ وہ نہ کوئی زیادتی کرے، دشمنی نہ کریں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کریں۔ یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سے ہم کیسے زیادتی کر سکتے ہیں، ان سے ہم کیسے دشمنی کر سکتے ہیں؟ ہمارے دین کے ایک ہونے کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہمیں دین کی وجہ سے ان کے ساتھ دلی دوستی رکھنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان سے خدا نخواستہ کبھی کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو مسلمان بہن بھائی سمجھ کر اسلوب کی سنت کو فالو کرتے ہوئے معاف کر دینا ہے۔ تو جب کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں کیا آتا ہے؟ سارے مسلمان بہن بھائی آ جاتے ہیں، یا آپ دعا صرف اپنے خود کے لیے نہیں کرتے، ایسا اور نہیں، البر نیکی بھی عام یہ کہ تأتو تم سب آؤ، البیوت اپنے گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشت سے، بلکہ ساری امت مسلمان کے لیے کرتے ہیں۔ جبکہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ہم ان سے بیر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے اپنے دلوں میں فرق، نفاق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہم نے احسن طریقے سے اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یسألونک، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ آخر میں جو کہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوب ہے۔ عن الاہلہ، نئے چاندوں کے بارے میں۔ کل، آپ فرما دیجئے، ہیا وہ، مواقیت اوقات کے پیمانے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی، ولیکن اور لیکن، البر نیکی یہ ہے کہ من اتقی جو بچا رہے، واتو اور تم سب آؤ، البیوت اپنے گھروں میں،
من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم سب تفلحون فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، وقاتلو اور تم سب جنگ کرو، قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم سب جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا اور نہ تعتدو تم سب زیادتی کرو، ان اللہ بشک اللہ لا نہیں یحب وہ پسند کرتا المعتدین سب زیادتی کرنے والوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پرہیزگار بنا دے اور ہر قسم کی زیادتی سے بچائے۔ تو کیونکہ اس آیت میں زیادتی کی بات ہو رہی ہے تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل ایک ایسی چیز نکلی ہے جس سے کرنٹ سے مکھیاں مر جاتی ہیں، یہ مچھر مکھیاں مارنے کے لیے کرنٹ والی ایک چیز نکلی ہے، تو اس سے پرہیز کریں، کیونکہ آگ کا عذاب انسان کو دینے کا حق نہیں، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کرنٹ والی چیز سے کسی چیز کو مارا نہیں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔